लिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा थर्ड लेवल तौक़ीद कोर्स का सिलसिला जारी है और इसमें हम आला हज़रत के समत क़िबला के तहक़ीक़ी क़वायद सीखने की सआदत हासिल कर रहे हैं। उनमें से 6 क़वायद हमारे हो चुके और अभी हम आज इंशाअल्लाह 7वां कायदा पढ़ेंगे और आज के हमारे सबक के अंदर सिर्फ एक ही कायदा है, 7वां। अब 7वां कायदा पढ़ने के बाद इसको हम जदीद अंदाज में किस तरह से हल कर सकते हैं, तो उसको भी हम इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल सीखने की सआदत हासिल करेंगे। कायदा नंबर 7, अक़ूल। आला हज़रत इस कायदे के शुरू में फरमाते हैं कि मैं कहता हूँ कि अगर अर्ज़ मौक़िल उमूद अर्ज़ुल बलद से मसावी हो, यानी जितना अर्ज़ मौक़िल उमूद है उतना ही अर्ज़ बलद हो। अब अर्ज़ मौक़िल उमूद क्या होता है, ये हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं और ये हमने इससे पहले भी पढ़ा था जब हमने ज़ुब्दतुत तौक़ीद पढ़ी थी। तो अगर अर्ज़ मौक़िल उमूद अर्ज़ुल बलद से मसावी हो और फ़स्ल तूल शर्क़ी खा गरबी कम है तो अर्ज़ बलद शिमाली। कम से मुराद 90 दर्जे से कम, यानी फ़स्ल तूल 90 दर्जे से कम है तो फिर अर्ज़ बलद शिमाली होने की सूरत में ये अर्ज़ुल बलद अर्ज़ मौक़िल उमूद के मसावी होगा। वजह क्या है, क्योंकि बुज़ुर्गों के दौर के अंदर ये माइनस प्लस का चक्कर नहीं होता था, वो डायरेक्ट शिमालन जनूबन इस्तेमाल करते थे। तो अगर 90 दर्जे से कम फ़स्ल तूल होगा तो फिर अर्ज़ मौक़िल उमूद ये शिमाल की जानिब होगा। तो इस तरह से फरमा रहे हैं फ़स्ल तूल शर्क़ी खा गरबी, चाहे शर्क़ी हो चाहे गरबी हो, अगर फ़स्ल तूल 90 दर्जे से कम है तो अर्ज़ बलद शिमाली, और अगर अर्ज़ मौक़िल उमूद के मुआफ़िक हो, और अगर बेश है यानी 90 से ज़्यादा है तो अब ये जुनूब की जानिब चला जाता है, बेश है तो जुनूबी। अब फिर जुनूबी दुनिया में अगर अर्ज़ मौक़िल उमूद अर्ज़ बलद के मुसावी हो, इन 4 सूरतों में, 4 सूरतें कौन सी, पहले शिमाली दुनिया में 90 दर्जे से कम है, अर्ज़ मौक़िल उमूद अर्ज़ बलद दोनों मसावी हैं। 2 सूरतें बनती हैं, एक है मशरक़ी, एक है मगरबी, शर्क़ी गरबी। 90 दर्जे से कम, 90 दर्जे से ज़्यादा शर्क़न गरबन, तो ये 4 सूरतें बन गई। 90 दर्जे से ज़्यादा होगा तो जुनूबी, 90 दर्जे से कम होगा तो शिमाली। इन चारों सूरतों में क़िबला ऐन नुक्ता एतदाल होगा। नुक्ता एतदाल का मतलब कि ऐन मशरिक़ या ऐन मगरिब होगा, इन्हिराफ नहीं होगा किसी भी सूरत समत में। फ़स्ल तूल शर्क़ी में नुक्ता मगरिब और गरबी में नुक्ता मशरिक़। अर्ज़ शिमाली में दायरा अव्वल उस-सुमूद का निस्फ़ बाला। अच्छा प्यारे तलबा किराम, ये थोड़ा सा वज़ाहत तलब इबारत है। इसके लिए अगर आपको वो तारीफ़ याद है जो हमने दूसरे लेवल के अंदर पढ़ी थी, दायरा अव्वल उस-सुमूद, कि दायरा अव्वल उस-सुमूद क्या होता है। दायरा अव्वल उस-सुमूद किसी भी मकाम के लिए वो दायरा होता है कि वो शख्स ऐन मगरिब की जानिब रुख करे, तो ऐसा दायरा वो अपने ऊपर से शर्क़न गरबन खींचेगा कि वो अगर उस दायरे के, वो दायरा जो है उसके समत रास को भी टच करे, समत मगरिब को भी टच करे और साथ में समत क़िबला को भी टच करे। अब इस लिहाज से जो है दायरा अव्वल उस-सुमूद ये तब्दील होता रहता है। ज़ाहिर सी बात है, फ़स्ल तूल जितना बढ़ता रहेगा तो अर्ज़ मौक़िल उमूद इसकी मिक़दार भी बढ़ती रहेगी। ये बढ़ते 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 90 दर्जे तक पहुंच जाता है, यानी 90 दर्जे फ़स्ल तूल होने की सूरत में अर्ज़ मौक़िल उमूद भी 90 दर्जे पर चला जाता है।
لیکن 90 درجے پر پیارے طلبہ کرام وہ مقام ہے جہاں پر مشرق مغرب متعین نہیں ہے، لہٰذا وہاں پر نہیں کہیں گے کہ اس کا رخ عین مغرب یا عین مشرق کی طرف ہوگا. عین 90 درجے عرض بلد کی بات کر رہا ہوں. 90 درجے سے زیادہ جیسے آگے بڑھے گا، اب 90 درجے فصل طول پر یہ شمالی دنیا میں داخل ہوگا، یعنی یوں کہیے 89 درجے 59 دقیقے 59 ثانیے پر یہ عین قطب شمالی کے قریب ہوگا عرض و موقع العمود، اور پھر جیسے 90 درجے ہوگا یہ قطب شمالی میں یہ داخل ہو جائے گا. قطب شمالی میں داخل ہوا تو یہ قطب جنوبی سے نکلے گا، اور 90 درجے 1 ثانیہ 90 درجے 0 دقیقہ 1 ثانیہ ہونے پر یہ قطب جنوبی سے نکلے گا یہ عرض و موقع العمود. اب دیکھیے پہلے اس کی مقدار کم تھی، بڑھتی بڑھتی 90 تک پہنچی، اب 90 سے جیسے بڑھے گا تو قطب جنوبی سے چونکہ نکلا تو یہ 90 سے نکلا، جیسے جیسے فصل طول بڑھتا جائے گا تو یہ کم ہوتا جائے گا، کم ہوتے 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 جیسے ہی مقاطر کعبہ میں پہنچے گا جو ہم نے پہلا پڑھا تھا قاعدہ، اس پر پہنچے گا تو یہ خاص اس کی جو مقدار ہوگی عرض و موقع العمود کی یہ 21 درجے 25 دقیقے پر ہی آ جائے گا. تو آئیے آگے بڑھتے ہیں. عرض شمالی میں دائرہ اول السمود کا نصف بالا. اب دائرہ اول السمود ابھی بھی تعریف دہرائی جا چکی ہے، اول السمود اگر کانسیپٹ کلیئر ہوگا تو پھر یہاں پر سمجھ زیادہ آئے گی. دائرہ اول السمود کا نصف بالا، نصف بالا سے مراد ہمارے افق کے جو اوپر حصہ ہے اس کا، یعنی شرقن غربن ظاہر ہے کہ 90 درجے وہ اوپر ہے نا، 90 درجے مشرقی جانب، 90 درجے مغربی جانب، 180 درجے دائرہ اول السمود ہمارے افق سے اوپر ہے، 180 درجے نیچے ہے، تو یہ نصف بالا مراد ہے افق سے جو اوپر حصہ ہے. معدل سے شمال ہوتا ہے، اور نصف زیرین جنوبی، یعنی ظاہر ہے کہ جو بندہ جتنا شمال کی طرف ہٹا ہوتا ہے اس کا جو دائرہ اول السمود ہے افق بالا، کیونکہ افق سے جتنا اوپر ہے اس کا شمال کی جانب ہے، وہ عین افق پر اس کا شرقن غربن خط سوا سے ٹکرا رہا ہوتا ہے دائرہ اول السمود. جیسے ہی افق سے نیچے پہنچتا ہے یہ جنوبی دنیا میں پہنچ جاتا ہے دائرہ اول السمود. یہاں پر اس چیز کے بیان بات ہو رہی ہے، کیونکہ سمت القدم ظاہر بات ہے کہ اگر شمال والے کا جنوب کی جانب ہوگا. اول السمود کا نصف بالا معدل سے شمالی ہوتا ہے، اور نصف زیریں جنوبی، اور عرض جنوبی میں اگر کوئی عرض والا جنوبی میں ہے تو بالعکس اس کا نصف بالا جنوبی ہوگا، نصف زیریں شمالی ہوگا. تو عرض شمالی میں جبکہ فصل طول کم ہے، یعنی 90 سے کم ہے، یہاں پہ مراد ہے نصف النہار مکہ معظمہ معدل نصف بالا سے ملا، نصف النہار مکہ معظمہ معدل کے نصف بالا سے ملا، کیونکہ اب مکہ معظمہ کے معدل النہار دیکھیں، اس کا جو اوپری حصہ ہے اگر فصل طول کم ہے تو وہ اس شخص کا جو نصف النہار ہے وہ مکہ معظمہ کے نصف بالا سے ملا ہے، اوپر والا نصف سے ملا ہے. اگر مکہ شریف کے اندر ایک کھڑا ہوا شخص ہے وہ اس کا جتنا بالائی حصہ ہے اتنے حصے کو ہی، اتنے میں سے کہیں پر بھی جا کر اس کا وہ سمت الراس ملا ہے. اور عرض جنوبی میں جبکہ فصل طول زائد ہے، ظاہر 90 سے زائد ہے، تو نصف زیرین سے ملا، اور سمت الراس حرم میں محترم جو مکہ معظمہ کے اندر کھڑا ہوا شخص ہے اس کا جو سمت الراس ہے معدل سے شمالی ہے، دائرہ معدل النہار سے شمالی ہے، تو دونوں صورتوں میں اول السمود کی ہی طرف آئی. اب وہ عمود کے نقطہ اعتدال سے نکل کے اس سمت پر ہوتا ہوا نصف النہار پر عرض البلد کے فاصلے سے گزرے گا، ٹھیک ہے، اور اول السمود خود بھی نقطہ اعتدال پر ہوا، اور نصف النہار پر یہی عرض رکھتا ہے. اگر عمود اس پر منطبق نہ ہو، یعنی فرض کریں بائی چانس، یہاں پر ایک مثال لے رہے ہیں کہ وہ شخص جہاں پر کھڑا ہوا ہے عرض و موقع العمود کی جگہ پر، اس کا دائرہ اول السمود بھی یہی بنے گا، یعنی اس کا دائرہ اول السمود عرض و موقع العمود کو ٹچ کرتا ہوا گزرا، اس کے سمت الراس کو ٹچ کرتا ہوا گزرا، 90 درجے کے فاصلے پر جا کر افق سے ٹچ کیا، اور ساتھ میں دائرہ، ساتھ میں خط استوا کو بھی ٹچ کیا کہہ لیں، یا معدل النہار کو ٹچ کیا کہہ لیں. فرض کریں کہ اگر ایسا نہ ہو، ٹھیک ہے، بائی چانس فرض کریں اگر عمود پر منطبق نہ ہو، یعنی جو ہمارے یہاں پر عمود ہے یہاں پر نہ ہو، تو دو عظیمہ نقطہ اعتدال و سمت الراس، ٹھیک ہے،
या उमूद या फिर नुक्ता अतदाल और समतुल कदम, यानी रोबो दौर में 2 बार मिलेंगे। यानी अब क्या होगा कि अगर हम दायरा अव्वल समूद को कुछ और माने, दायरा अर्ज़ मौक़िल उमूद का कुछ और माने कि भाई ये दोनों इकट्ठे नहीं चल रहे, ये मिलते तो हैं, समतुल रास पर भी मिलते हैं, ये उफुक पर भी मिलते हैं, समतुल कदम पर भी मिलते हैं, लेकिन ये हैं अलग-अलग, चलते अलग-अलग हैं, लेकिन इन 4 मकामात पे मिल जाते हैं। वो चीज़ बयान हो रही है। नुक्ता अतदाल यानी मशरक़ मगरिब और समतुल कदम यानी रोबो दौर में 2 बार मिलें। हर 2 अज़ीमा को निस्फ़ दौर पर तकातो ज़रूर है, यानी ये 2 अज़ीमा दायरे निस्फ़ दौर आधा गुजरने के बाद ये आपस में तकातो इनका फिर मानना पड़ेगा। तो 2 दायरों का 3 जगह तकातो हुआ, फिर इनका ये मानना पड़ेगा कि मिलते आपस में 4 जगह हैं, 3 जगह पर ये आपस में तकातो कर रहे हैं, और 3 जगह पर 2 दायरों का आपस में तकातो करना यह महाल है। सिर्फ 2 जगह पर 2 दायरे आपस में एक दूसरे को तकातो करते हैं, लिहाजा ला जारमा। तो फिर ये ज़रूरी चीज़ है, ये साबित हो गया, पुख्ता होगी बात कि ख़ुद अव्वल समूत ही वो अमूद है, दायरा अव्वल समूत ही उस शख्स के लिए वो अमूद है कि समतुल रास मक्का ऐन अव्वल समूद पर है। ठीक है, और अर्ज़ शिमाली में समतुल रास बलद और जनूबी में इसकी समतुल कदम ऐन मौक़िल उमूद है, और यही अव्वल समूद के बलद मतलूब व मक्का दोनों के समतुल रास पर गुजरा है। दायरा समते क़िबला है, इसको दायरा समते क़िबला कहेंगे। तो नुक्ता एतदाल ही नुक्ता समते क़िबला है। तंबी, अब यहाँ से तंबी फरमा रहे हैं कि अकूल, आप फरमाते मैं कहता हूँ, ये फ़िलहाल किताब चल रही है, फरमा रहे हैं ये शराइत के हमने ज़िक्र किए, इनकी वजह यह है कि जब यहाँ समतुल रास मक्का मुअज़्ज़मा दायरा अव्वल समूद पर है और इसका अर्ज़ शिमाली है, तो इसी निस्फ़ अव्वल समूद पर वाक़ हो सकती है। यानी शिमाली होने की सूरत में अव्वल समूद के निस्फ़ पर ही वाक़ हो सकती है जो शिमाली हो, लिहाजा उफ़ुक़ शिमाली में ना होगी, मगर यानी उफ़ुक़ शिमाली में उसी सूरत में होगी, निस्फ़ बाला पर ही होगी। तो फसलतुल 90 से कम हुआ और जनूबी में ना होगी, यानी जनूबी में तभी हो पाएगी। यहाँ पे इसको कहते हैं, इसका एक और कायदा जिसका नाम अभी ज़हन में नहीं आ रहा, कि यहाँ पर इनकार कर रहे हैं, लेकिन इनकार से इस बात मुराद हो रहा है जनूबी में ना होगी मगर निस्फ़ ज़ेरी पर, यानी निस्फ़ ज़ेरी पर ही होगी। तो फसल 90 से ज़ायद हुआ, यानी जब जनूबी में जाएगा तो ज़ाहिर सी बात है समतुल उफ़ुक़ से नीचे जाना पड़ेगा, तो उफ़ुक़ से नीचे जाने के लिए फसल तूल 90 से ज़्यादा होना चाहिए, लिहाजा फसल तूल 90 से ज़ायद हुआ। फ़ायदा नंबर 1, ये अर्ज़ुल बलद हमेशा अर्ज़ मक्का मुअज़्ज़मा से ज़ायद होगा। अब अगर अर्ज़ मौक़िल उमूद की तारीफ़ अगर ज़हन में होगी कन्फर्म, तो समझ जाएंगे कि ये बात बिल्कुल किस तरह से है, क्योंकि अर्ज़ मौक़िल उमूद जैसे मक्का मुअज़्ज़मा से फसल तूल बढ़ा, ये भी बढ़ता जाता है, 90 दर्जे फसल तूल पर जाकर ये 90 दर्जे अर्ज़ बलद पर पहुँच जाता है, फिर 90 से आगे कम होना शुरू होता है और समतुल कदम पर जाकर फिर 21-25 हो जाता है, यानी अर्ज़ हरम के बराबर। तो ये अर्ज़ बलद हमेशा अर्ज़ मक्का मुअज़्ज़मा से ज़्यादा होगा। वजह यह कि मौक़िल उमूद बढ़ता जा रहा है कि अव्वल समूद का मोदल से गायत फसल अर्ज़ुल बलद है, फिर कम होता जाता है, यानी 90 से ऊपर जाकर फिर कम हो जाता है। तो जिसका अर्ज़ हरम के बराबर या कम है, इसके अव्वल समूद पर समतुल रास हरम का वक़ू महाल है। यानी कोई ऐसा मकाम जिसका अर्ज़ बलद 21 दर्जे 25 दकीके है, तो वहाँ पर अर्ज़ मौक़िल उमूद ये महाल है, वो सिर्फ 2 मकामात पे हो सकता है। यानी कौन से, एक तो ख़ास अर्ज़ हरम वाकई जहाँ पर मक्का मुअज़्ज़मा मौजूद है, दूसरा समतुल कदम यानी मकातिर काबा, और इन दोनों के अंदर तो वैसे ही ऐन मशरिक़ ऐन मगरिब की तरफ रुख नहीं करते, बल्कि किसी भी जानिब रुख कर सकते हैं। इसके अलावा कहीं पर भी ऐसा होगा नहीं कि 21 दर्जे 25 दकीके उसका अर्ज़ बलद हो और वो ऐन मशरिक़ मगरिब की तरफ रुख करे, लिहाजा ये महाल है। फ़ायदा नंबर 2, आज तक समझते ही आए थे शायद, बाज़ तलबा किराम हमारे जो पहले लेवल के अंदर पढ़ते हैं तो उनके ज़हन में यही आता है शायद कि ऐसा मकाम कि जिसका अर्ज़ बलद 21 दर्जे 25 दकीके हो, तो वह ऐन मगरिब या ऐन मशरिक़ की तरफ शायद रुख करेगा। हालांकि प्यारे तलबा किराम ऐसा नहीं है, बल्कि जिसका
عرض بلد 21 درجے 25 دقیقے ہے وہ جانب شمال انحراف کرے گا. ٹھیک ہے, وہ جانب شمال انحراف کرے گا. وجہ یہ ہے کہ اس کا عرض موقع العمود جو ہے وہ زیادہ ہی ہوگا 21-25 سے, لہٰذا وہ عرض موقع العمود کی جانب انحراف کرے گا. دیکھیے یہ اگر یہاں پر مکہ معظم فرض کریں اس پیلی لائن پر, تو شخص عین اس طرف رخ کرے گا تو اس کا عین مغرب کہلائے گا. اس جانب وہ رخ تو کرے گا لیکن اس کا رخ عین مغرب یا عین مشرق کی طرف نہیں کہلائے گا. فائدہ نمبر 2, مباحث عمود میں گزرا کہ یہاں جب تک فصل طول کی قوس منقح 2 درجے 22 دقیقے نہ ہو, عرض عمود کا عرض حرم سے 1 دقیقہ تفاوت نہیں آتا. یعنی ایسا ہوتا ہے کہ عرض و موقع العمود بہت ایسا ایسا بڑھتا ہے, تھوڑا سا فصل طول ہو تو اس میں فرق نہیں آتا. ہاں عرض شمالی میں جتنا فصل 2 درجہ 22 دقیقہ سے زیادہ یا جنوبی میں 177 درجے 38 دقیقہ سے کم ہوگا, تفاوت زیادہ ہوتا جائے گا. تو چھوٹی قوس منقع فصل میں, یعنی یہ جو 2 درجے والی تھی فصل میں, قبلہ بلا انصراف ہونا معلوم نہ ہوگا, یعنی کہ قبلہ کے ساتھ ہی وہ کھڑا ہے جب تک قوسہائے جیب و ذل اور خود عرض البلد میں سوانی کی تدقیق نہ کی جائے. مثلا فصل طول 1 درجہ ہو. اب دیکھیے اس کو حل کیسے کرنا ہے. ضم عرض حرم جم فصل یعنی فصل طول. اب بلا تدقیق سوانی اس کی قوس 68 درجے 35 دقیقے, تو عرض عمود مساوی عرض حرم. تو جس شہر کا عرض 21 درجے 24 دقیقے ہو اس کا قبلہ شمال کو ہوگا, جس کا 21 درجے 25 دقیقے ہو بلا انصراف ہوگا. ٹھیک ہے, کیونکہ 21 درجے 25 دقیقے تو خاص عرض حرم ہے, اور 21 درجے 26 دقیقے پر جنوبی ہوگا. اور بروجہ تدقیق اس حاصل جمع کی قوس 68 درجے 34 دقیقے 49 ثانیے, تو عرض موقع العمود جو ہے وہ 21 درجے 25 دقیقے 11 ثانیے. بس اس قاعدے کی بنا پر جس کا بیان 8ویں قاعدے کے بعد مزید اس قاعدے کا پھر بیان ہوگا عرض موقع العمود کے حوالے سے. اس کو اس طرح نکالیں گے, ضم فصل جم عرض عمود, اس کو پھر محفوظ کریں گے. پس عرض 21 درجے 25 دقیقے میں تفاضل 11 ثانیے. ٹھیک ہے, قوس این ذل اس ذل کے یعنی 11 دقیقے 17 ثانیے, یہ انصراف شمالی ہوا. اور اگر عرض 21 درجے 25 دقیقے 11 ثانیے ہو, اچھا دیکھیے صرف 11 ثانیے اوپر لے رہے ہیں, حالانکہ اچھا کیونکہ اعلیٰ حضرت کی تحقیق یہیں تک پہنچی تھی 21 درجے 25 دقیقے تک, تو اس لیے انہوں نے 11 ثانیے اوپر لے کر ایک مثال کے ذریعے سمجھایا, ورنہ تو 21 درجے 25 دقیقے اور پھر 21 ثانیے تک عرض بلد جا رہا ہے. تو قبلہ بلا انصراف ہوگا. اور اگر 21 درجے 25 دقیقے 22 ثانیے ہو اب بھی تفاضل 11 ثانیے, اور عمل بدستور اور انصراف جنوبی 11 دقیقے 17 ثانیے. اور اگر عرض 21 درجے 26 دقیقے ہو تو تفاضل 49 ثانیے ہوگا. محفوظ یہ جو پیچھے ہم نے لکھا تھا جیب 49 ثانیے کی قوس این ذل 50 دقیقے 15 ثانیے, یہ انصراف شمالی ہوا. وقس علیہ اسی کے اوپر آپ دیکھ لیجئے, یہ بھی 1 درجہ فصل طول پر ہے, یعنی 1 درجہ فصل طول پر انہوں نے اس طرح سے یہ لیا ہے, ورنہ مثلا 2 دقیقہ فصل پر پتہ ہی نہ چلے گا, نہ خارج میں اس پر عمل ممکن ہوگا. کما لا یکفا. یہ تو ہوگی کتاب. اب ہم اس کا حاشیہ پڑھ لیتے ہیں, اور حاشیے کے بعد پھر ہم اس کا جدید فارمولہ پڑھیں گے. قاعدہ نمبر 7 ایک ہدایت, کوئی معین مقام جو سابقہ 6 قاعدوں کے تحت نہ آتا ہو. اچھا پیارے طلبہ کرام ایک توجہ مطلوب ہے, پچھلے جب 5واں اور 6ٹھا قاعدہ پڑھا رہا تھا تو بے توجہی میں یہ حاشیہ بھی میں پڑھا گیا. میں اس کو ہدایت کو تو میں نے غور سے دیکھا تھا, لیکن یہ 1 نمبر حاشیہ پر غور نہیں کیا تھا. یہ اس قاعدے کا حاشیہ نمبر 1 ہے. میں سمجھا تھا کہ شاید یعنی حالانکہ مجھے پڑھا ہوا ہے پہلے سے, لیکن ایک بے توجہی میری رہی کہ شاید یہ پچھلے کی ہی کوئی وضاحت ہے. تو کوئی معین مقام جو سابقہ 6 قاعدوں کے تحت نہ آتا ہو
اس کے بارے میں یہ معلوم کرنا ہو کہ وہاں بقیہ 4 قاعدوں میں سے کون سا قاعدہ جاری ہوگا، پہلے عرض موقع عمود حاصل کریں. اب یہ معلوم کریں کہ اس مقام کا عرض بلد یہ ہے، فصل طول یہ ہے، اور پھر عرض موقع العمود یہ ہے. 3 چیزیں حاصل کریں. پھر جدول ذیل کو دیکھیے. فصل طول دیکھیے 90 سے کم ہے یا 90 سے زیادہ. 90 سے کم ہو گیا. اب عرض بلد شمالی ہے یا جنوبی ہے؟ اگر شمالی ہے، عرض موقع مساوی ہے عرض بلد کے، قاعدہ نمبر 7 لگے گا، یعنی مشرق یا مغرب کی جانب رخ کرے گا. عرض موقع مساوی نہیں ہے عرض بلد کے تو قاعدہ نمبر 9 لگے گا، جو کہ ہم بعد میں پڑھیں گے. 90 سے کم ہے لیکن عرض بلد جنوبی ہے، عرض موقع مساوی ہے تمام عرض البلد کے. ٹھیک ہے، عرض بلد مساوی ہے تمام عرض بلد کے، یا پھر عرض موقع مساوی ہے تمام عرض بلد کے، یا پھر عرض بلد مساوی ہے تمام عرض موقع العمود کے. تو قاعدہ نمبر 8 لگے گا. دونوں سے مراد ایک ہی چیز ہوتی ہے، یہ جو میں نے بولا. تو اور اگر تمام عرض موقع مساوی نہیں عرض بلد کے تو قاعدہ نمبر 10 لگے گا. اب جب 90 سے زائد ہوگا تو یہ الٹا معاملہ ہو جائے گا. اب اگر عرض بلد شمالی ہے تو عرض موقع مساوی ہے تمام عرض بلد کے تو یہ قاعدہ نمبر 8 لگے گا. تمام عرض موقع مساوی نہیں عرض بلد کے تو قاعدہ نمبر 10 لگے گا. اگر 90 سے زائد ہے لیکن عرض بلد جنوبی ہے، عرض موقع مساوی عرض بلد کے تو قاعدہ نمبر 7 لگے گا. عرض موقع مساوی نہیں عرض بلد کے تو قاعدہ نمبر 9 لگے گا. پہلی اور چوتھی صورت میں عرض موقع اگر عرض بلد کے مساوی ہو تو قاعدہ نمبر 7، مساوی نہ ہو تو قاعدہ نمبر 9 جاری ہوگا. دوسری اور تیسری صورت میں عرض موقع اگر تمام عرض بلد کے مساوی ہو تو قاعدہ نمبر 8، اگر تمام عرض موقع عرض بلد کے مساوی نہ ہو تو قاعدہ نمبر 10 جاری ہوگا. تنبیہ: عرض موقع کا تمام عرض بلد کے مساوی ہونا اور تمام عرض موقع کا عرض بلد کے مساوی ہونا، یہ دونوں باہم ایک دوسرے کو لازم ہیں. ٹھیک ہے، اس کے تحت یہ حاشیہ نمبر 1 ہو گیا. اور اس صفحے کے اوپر جب ہم دیکھتے ہیں، اس صفحے کے اوپر کوئی حاشیہ ہی نہیں گزرا. ٹھیک ہے، جب صفحے پر یہاں پر پہنچتے ہیں تو یہاں پر بھی کوئی حاشیہ ہمیں نظر نہیں آتا. یہ آ گیا چیز، تو یہاں پر بھی حاشیہ یہ نہیں ہے. اب آگے قاعدہ نمبر 8 ہے، اور قاعدہ نمبر 8 انشاءاللہ عز و جل دیکھیے قاعدہ نمبر 8 کے تحت حاشیہ نمبر 1 آ رہا ہے. قاعدہ نمبر 8، تو قاعدہ نمبر 8 انشاءاللہ عز و جل ہم اپنی اگلی کلاس میں پڑھیں گے. ابھی کوئی سوال کرنا ہو تو کر لیں، بلکہ سوال سے پہلے میں آپ کو جدید فارمولہ دکھا دیتا ہوں. آپ نے یہ جدید فارمولے کے ذریعے ہی سوال حل کرنا ہے. یہ دیکھیے یہ جدید فارمولہ ہے. عرض موقع معلوم کرنے کا، کیونکہ فصل طول معلوم کرنا میں آتا ہے، عرض بلد ہمارے پاس ہے فرض کریں، تو عرض موقع چاہیے ہوگا. عرض موقع معلوم کرنے کا فارمولہ یہ ہے: tan انورس بریکٹ اوپن tan عرض مکہ تقسیم cos فصل طول بریکٹ کلوز. اگر پیارے طلبہ کرام آپ کے tan سائن cos tan کھلنے کے ساتھ بریکٹیں بھی اوپن ہو جاتی ہیں، tan کے بعد بریکٹ اوپن ہوگی، عرض مکہ کے بعد بریکٹ کلوز کر دیں، تقسیم یہاں پر کچھ نہ کھولیں، cos کے بعد بریکٹ اوپن ہوگی، فصل طول کے بعد ایک بریکٹ وہ بند کریں اور دوسری بریکٹ پھر اس فارمولے کی بند کریں. تو یہ بالکل جدید فارمولہ ہے، یعنی جدید ہمارے کیلکولیٹر پہ حل کرنے والا. اور بزرگوں کا فارمولہ موجود ہے، اس فارمولہ جو کتاب کے اوپر لکھا ہوا ہے اس کو انشاءاللہ ہم چوتھے لیول میں پڑھیں گے. ابھی کوئی سوال کرنا ہو تو کر لیں، اس کے بعد ہم اپنے درجے کا اختتام کرتے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی، نقطہ اعتدال کیسے معلوم ہوگا؟ اب نقطہ اعتدال معلوم کرنے کے چند ایک طریقے ہیں. ان میں سے جو پرانا طریقہ ہے وہ انشاءاللہ ہماری یعنی سیکنڈ راؤنڈ کے اندر یا تھرڈ راؤنڈ کے اندر، مجھے ذہن میں نہیں ہے کہ کس راؤنڈ کے اندر ہے، وہ آتا ہے جس کا نام ہے دائرہ ہندیہ. وہ انشاءاللہ ہم سیکھیں گے. اس سے نقطہ اعتدال بھی معلوم ہوتا ہے، عین شمال بھی معلوم ہوتا ہے، عین جنوب بھی معلوم ہوتا ہے، کافی ساری چیزیں معلوم کر سکتے ہیں آپ. عرض بلد بھی معلوم کر سکتے ہیں، اس سے آپ مثل اول مثل ثانی بھی معلوم کر سکتے ہیں، سمت شمس بھی معلوم کر سکتے ہیں، سمت قبلہ بھی معلوم کر سکتے ہیں. بہت زبردست وہ دائرہ ہے، وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے.
ایک تو چیज़ ہے وہ اس چیज़ کی مدد سے. دوسرا آپ نے اگر نقطہ اعتدال سورج کی مدد سے عمومی طور پر معلوم کرنا ہے کہ آپ کو اس طرح کی محنت نہ کرنی پڑے، تو سال میں 2 دن ایسے ہیں جب سورج خاص معدل النہار پر ہوتا ہے، اور وہ ہے 21 مارچ اور 23 سپٹمبر. تو 23 ستمبر اور 21 مارچ ان دونوں میں سے کسی بھی تاریخ کو آپ جب سورج طلوع ہو تو اس کی جگہ کا تعین کر لیں. یعنی تعین کرنے کے لیے یہ کہ آپ پہلے سے ہی زمین کے اوپر کچھ گاڑ کر رکھیں نا، کوئی 2 ڈنڈے یوں کہہ لیں، ایک بڑا ہو ایک چھوٹا ہو، اور آپ دور سے اس کو دیکھ رہے ہو، ایک کے سرے سے دوسرے کا سرا نظر آئے. اب کیا ہوگا کہ آپ کو جیسے سورج نظر آئے گا تو آپ کو ایک ڈنڈے سے دیکھیں تو آپ کو دوسرے ڈنڈے کے اوپر سورج نظر آئے، یا 2 سے زائد ڈنڈے جتنے لگا لیں گے زیادہ لائن لگ جائے گی پوری. تو اس طرح سے بالکل وہ عین سورج کی سمت میں آپ بالکل سیدھا نشان لگا سکتے ہیں. یعنی یہ بھی ایک صورت ہے. باقی انشاءاللہ ہم عرض موقع العمود بھی پڑھیں گے، اور بھی چیزیں ہیں جدید مزید فارمولاز بھی ہیں. پورے سال میں کسی بھی دن سورج کی مدد سے آپ نقطہ اعتدال معلوم کر سکتے ہیں. وہ انشاءاللہ عز و جل ہم پھر اپنے مقام پر اگلے کلاس کے اندر پڑھیں گے، لیکن ہمارے اسی لیول کے اندر انشاءاللہ عز و جل وہ کلاس آئے گی. جی حضور ماشاءاللہ. مزید کوئی سوال؟ آمین. جی یہ جو جنہوں نے ابھی سوال کیا تھا یہ ہمارے سید حیدر علی نے کیا تھا سوال. جی حضور مزید کوئی سوال؟ ٹھیک ہے حضور، پھر مزید کوئی سوال نہیں ہے تو ابھی ہم اپنے درجے کا اختتام کرتے ہیں. اپنا خیال رکھیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ماشاءاللہ میرے خیال میں محمد رضا الحق مصباحی صاحب. جی 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 نیاز جی نیاز بھائی، جی نیاز بھائی نیپال سے. جی یعنی آپ پہلی کے چاند کا فرما رہے ہیں؟ یعنی 29 تاریخ کی شام کو جو ہم دیکھتے ہیں. جی 29 تاریخ کے جی 29 تاریخ کی شام کو جو ہم چاند دیکھتے ہیں تو ضروری نہیں کہ چاند بالکل سورج کے اوپر ہی ہو. یہ بالکل اوپر بھی ہو سکتا ہے اور اغل بغل بھی ہو سکتا ہے. معمولی سا فرق ہوتا ہے، اگر ہوتا بھی ہے تو یہ انشاءاللہ جو اس کو پھر کسی کلاس میں رکھ لیں تو میں آپ کو پہلے سے میں اس چیز کی پھر تیاری کر کے رکھوں گا، اور پھر ہم اسی حساب، کیونکہ یہ جو سوال ہے یہ آؤٹ آف کورس یعنی ہو رہا ہے. تو ہماری جو ماہانہ رپورٹ جاری ہوتی ہے اس رپورٹ کے اندر ہم یہ لکھتے ہیں کہ چاند کس سمت میں ہوگا، سورج کس سمت میں ہوگا. تو دونوں کی سمت ایک نہیں ہوتی. اکثر دیکھا گیا ہے معمولی سا چاہے فرق ہو، چاہے 1-2 درجے کا فرق ہو، فرق ہوتا ہے. اور بعضوں کا زیادہ فرق بھی ہوتا ہے. کبھی کبھی اتنا زیادہ فرق ہوتا ہے کہ شک لگ جاتا ہے کہ چاند نظر بھی آ سکے گا یا نہیں. باقی یعنی باقی شرائط پائی جا رہی ہوتی ہیں، لیکن یہ جو فرق ہوتا ہے ان کا نظر آنے کے حساب سے حوالے سے، تو اس وجہ سے چاند نظر نہیں آ پاتا بعضوں کا. چونکہ چاند نیچے رہ جاتا ہے، ان کے درجے زیادہ بن رہے ہوتے ہیں ان کا آپس میں فاصلہ، لیکن افق سے چاند کم اونچا ہوتا ہے. پھر جی حضور مزید کوئی سوال؟ انشاءاللہ ہماری کل کی کلاس کے اندر پھر میں اس چیز کو بھی انشاءاللہ بیان کر دوں گا. جی ٹھیک ہے حضور. ابھی ہم پھر اپنے درجے کا اختتام کرتے ہیں. اپنا خیال رکھیے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. ہمارا مدنی مقصد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.